अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर सियालवी। हेडलाइंस आपने जानी हैं। खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताते चलें कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ते हुए तनाज़ा पर तबसरा। ट्रंप का कहना था कि मेरे एडमिनिस्ट्रेशन ने तारीखी सीज़ फायर रोकने में कामयाबी हासिल की, सीज़ फायर के लिए तिजारत को इस्तेमाल किया। जेडी वेंस और मार्को रूबियो ने तारीखी किरदार अदा किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी कराई वरना लाखों लोग मर सकते थे। न्यूक्लियर मिसाइलों की बजाय तिजारत का सोचें। पाकिस्तान और भारत की क़यादतें मजबूत और ज़हीन हैं। मार्को रूबियो, कितना अच्छा होगा कि दोनों ममालिक के सरबराहान को बाहर डिनर पर लेकर जाएं। आपको बताएं कि तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का बिरादर पाकिस्तानी कौम के साथ अपनी हिमायत का वाज़ेह ऐलान। सदर एर्दोगान काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहते हैं कि तुर्किया इंशाअल्लाह बिरादर पाकिस्तानी कौम के साथ उनके अच्छे और बुरे दिनों में खड़ा रहेगा। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी पर हमें खुशी है। हमने कश्मीर में वहशियाना दहशतगर्द हमले और पाकिस्तान पर मिसाइल हमलों पर वाज़ेह मौक़िफ़ का इज़हार किया और दोनों ममालिक के दरमियान इंतहाई ख़तरनाक सतह तक पहुँच जाने वाले तनाव को कम करने के लिए अनथक कोशिशें की। अपने भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया, उनसे अहम गुफ्तगू हुई। पाकिस्तानी भाइयों को उनके सब्र तहम्मुल और दानिशमंदाना मौक़िफ़ पर एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। सदर एर्दोगान ने मशवरा दिया कि इश्तियाल अंगेज़ी में ना फंसें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एबीएन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मोदी के दिन गिने जा चुके, फैसला भारतीय अवाम करेगी। नरेंद्र मोदी जख्म चाट रहा है। मैंने कहा था कि 3 मसले अहम हैं, 2 तो नरेंद्र मोदी मान गए हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कश्मीर और दहशतगर्दी के मसले पर बात होगी। तीसरा मसला सिंतास मुआहदे का है, वो भी मान जाएंगे। एक पायदार अमन के लिए ये मसले हल होने चाहिए। आलमी ताकतें इस तनाज़े में सुलह जोई की कोशिश के लिए आई हैं, तो एक जामिया अमन की शुरुआत होनी चाहिए। जामिया अमन के बगैर जंग का खदशा हर वक्त रहेगा। और वो वज़ीर आज़म है, जिस तरह की ये वो बातें करता था, अल्लाह ताला ने हमारी इज़्ज़त रखी है और वो अब ज़ख्म चाट रहे हैं। और कश्मीर का मसला उन्होंने कहा है जी कि डिस्कस होगा, टेररिज्म का मसला उन्होंने डिस्कस होगा। तो मैं तो आपको कल भी कहा था कि 3 मसले जो है इम्पॉर्टेंट हैं, तो 2 तो वो मान गए हैं ऑलरेडी और तीसरा मसला जो है वो ट्रीटी का है, सिंतास मुआहदे का है, तो वो भी मान जाएंगे इंशाल्लाह ताला। जो है एक पायदार अमन के लिए जो है ये मसले जो है ना, ये फॉर ऑल टाइम्स टू कम सेटल होने चाहिए। भारत को पाक फौज की जवाबी कार्रवाई से एहसास हुआ, उसके तमाम अंदाजे गलत थे। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की अमरीकी टीवी CNN को इंटरव्यू। कहते हैं सिंतास मुआहदे से छेड़छाड़ को जंगी इक़दाम तस्वुर करेंगे। हमारे दिफाई रद्द-ए-अमल पर कुछ ममालिक ख़ास तौर पर अमेरिका को एहसास हुआ कि अगला कदम बहुत ख़तरनाक और तबाहकुन हो सकता है, जिसके बाद अमेरिका मुतहर्रिक हुआ। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने मुझे कॉल करके कहा कि भारत सीज़ फायर के लिए तैयार है। आलमी बरादरी भी हमारे जवाबी हमलों के बाद हरकत में आई। पाकिस्तान इस शर्त पर आमादा हुआ कि भारत मज़ीद इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयाँ नहीं करेगा। Committee of Pakistan declared that if this treaty is tempered, if the water is diverted, if water is stopped, we'll treat it as an act of war. So he's, after having seen our escalation, rather counter-escalation and in defense, I think then certain capitals, in particular US, realized it could be a really filthy next move. Secretary Rubio talked to Mr. Jaishankar, he talked to me. It was around 8:15 on 10th of Saturday, 10th of right May. after the counter strikes. Yeah, and our operation had ended almost, and he said India is ready to stop it now. शहादत हमारा नस्बुलैन, धरती माँ के बेटे दिफाए वतन पर कुर्बान। भारत के खिलाफ मार्का हक में मुसल्लह अफवाज के 11 जवान शहीद और 121 जख्मी हुए। ISPR ने नाम और तस्वीरें जारी कर दी। जंगी जुनून में मुब्तला भारत के शहरी आबादी पर वहशियाना बमबारी और फायरिंग में 40 सिविलियन भी जाम शहादत नोश कर गए। शहीद शहरियों में 7 ख़वातीन और 15 बच्चे भी शामिल थे, जबकि 121 शहरी जख्मी हुए। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
وطن عزیز کے دفاع میں جان نچھاور کرنے والے 11 شہداء کو پوری قوم کا سلام۔ مارکہ حق کے دوران پاکستان کے مسلح افواج کے بہادر سپوت دشمن کے خلاف نہ صرف سینہ تان کر کھڑے ہوئے بلکہ دشمن کو اس کے گھر میں گھس کر نیست و نابود کیا۔ ISPR کے مطابق شہداء میں پاک فوج کے نائک عبدالرحمان، لانس نائک دلاور خان، لانس نائک اکرام اللہ، نائک وقار خالد، سپاہی محمد عدیل اکبر اور سپاہی نثار شامل ہیں۔ پاک فضائیہ کے 5 جوانوں نے بھی دھرتی پر اپنی جان نچھاور کی، جن میں اسکواڈن لیڈر عثمان یوسف، چیف ٹیکنیشین اورنگزیب، سینئر ٹیکنیشین نجیب، کارپورل ٹیکنیشین فاروق اور سینئر ٹیکنیشین مبشر شامل ہیں۔ ان عظیم قربانیوں کو قوم ہمیشہ یاد رکھے گی۔ ISPR کے مطابق 6 اور 7 مئی کے درمیانی شب بزدل بھارتی فورسز نے سول آبادی پر وحشیانہ حملوں کا آغاز کیا۔ دشمن کی ظالمانہ کارروائیوں کے نتیجے میں 40 سویلینز شہید ہوئے، جن میں 7 خواتین اور 15 بچے بھی شامل تھے، جبکہ 10 خواتین اور 27 بچوں سمیت 121 افراد زخمی ہوئے۔ معصوم شہریوں پر حملہ کرنے والے بھارتی فورسز کو پاکستان کی بہادر مسلح افواج نے آپریشن بنیانم مرصوص کے ذریعے منہ توڑ جواب دیا۔ مسلح افواج اور قوم نے متحد ہو کر مکار دشمن کو ذلت آمیز شکست دی اور یہ پیغام دیا کہ اگر دشمن نے دوبارہ وطن عزیز کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو اسے پہلے سے بھی سخت اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ بھارتی ناظم الامور دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج ریکارڈ کروایا گیا۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق بھارتی ہائی کمیشن کے ایک اہلکار کو ناپسندیدہ شخص قرار دے دیا گیا ہے۔ اہلکار کو 24 گھنٹوں کے اندر پاکستان چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی ناظم الامور کو طلب کر کے فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا۔ کشمیر پر ٹرمپ کی ثالثی کی پیشکش نے مودی حکومت کو مشکل میں ڈال دیا۔ ثالثی نہ ماننے کا دعویٰ کرنے والا بھارت پاکستان کو منہ توڑ جواب کے بعد ثالثی پر مان گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے جہاں دونوں ممالک کے مابین جنگ بندی کروائی، وہیں مسئلہ کشمیر کو بھی عالمی سطح پر اجاگر کر دیا۔ دہلی کے لیے اب ایک نازک راہ پر چلنا اس کی مجبوری نظر آ رہی ہے۔ وہ ٹرمپ کی ثالثی کی پیشکش یا امریکہ کی ثالثی میں ہونے والی جنگ بندی کو موجودہ عسکری کشیدگی سے آگے بڑھنے نہیں دینا چاہے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ امریکہ کے ساتھ خوشگوار تجارتی تعلقات بھی برقرار رکھنا چاہے گا۔ پاکستان نے ٹرمپ کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا، ہم صدر ٹرمپ کی جانب سے مسئلہ جموں و کشمیر کے حل کی کوششوں کی حمایت کی پیشکش کو سراہتے ہیں۔ یہ ایک دیرینہ مسئلہ ہے جو جنوبی ایشیا اور اس سے آگے امن اور سلامتی پر سنگین اثرات ڈال سکتا ہے۔ بھارت نے مان لیا، کشمیر اندرونی معاملہ نہیں بلکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان دو طرفہ مسئلہ ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے پریس بریفنگ میں کہا کہ جموں و کشمیر کا مسئلہ مکمل طور پر دو طرفہ ہے اور اسے صرف انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہی حل ہونا چاہیے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے رجائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، بھارت سندھ طاس معاہدہ اس وقت تک معطل رکھے گا جب تک پاکستان دہشت گردی کی حمایت ترک نہیں کرتا۔ ترجمان نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ کشیدگی کے دوران بھارتی حکام کی امریکی حکام سے تجارت پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق انہوں نے بھارت اور پاکستان کو متنبہ کیا تھا کہ اگر لڑائی نہ رکی تو امریکہ دونوں ملکوں سے تجارت روک دے گا۔ بھارتی صحافی اور دی پرنسپل کے ایڈیٹر ان چیف نے بھارت کو بے نقاب کر دیا۔ کہتے ہیں کہ پاکستان نے 3 بھارتی رافیل مار گرائے۔ ہندوستانی رافیل طیارے پاکستان کی ایئر فورس کے خلاف مکمل طور پر ناکام ہوئے، تاہم ہندوستان شرم کے مارے اس حقیقت پر پردہ ڈالے ہوئے ہے۔ محکمہ سوشل ویلفیئر اور بیت المال کے زیر اہتمام افراد باہم معذوری میں معاون آلات کی تقسیم کی تقریب کی گئی۔ 30 افراد میں ویل چیئرز اور اسٹنٹ ڈیوائس تقسیم کی گئی ہیں۔ صوبائی وزیر کا کہنا ہے کہ صوبے سے پنجاب بھر میں 7,000، لاہور میں 500 کے قریب افراد مستفید ہوں گے۔ ویل چیئر حاصل کرنے والوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے حکومتی اقدام کی تعریف کی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نجی ہوٹل میں بیت المال کے زیر اہتمام افراد باہم معذوری میں معاون آلات کی تقسیم کرنے کی تقریب ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال پنجاب سہیل شوکت بٹ تھے۔ معذوری سرٹیفکیٹ کے حامل افراد کو ویل چیئرز، واکرز اور سفید چھڑیاں فراہم کی گئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ اسپیشل افراد ریاست کی توجہ چاہتے ہیں۔ یہ پہلی حکومت ہے جس نے دھیرانی ہمت کارڈ اور ویل چیئر اور اسسٹنٹ ڈیوائس کی تقسیم کے منصوبے شروع کیے۔ یہ اصل میں ریاست مدینہ کی روح ہے۔ ہمت کارڈ، دھیرانی پروگرام، ویل چیئر اینڈ اسسٹنٹ ڈیوائسز پروگرام، یہ عکاسی کرتا ہے پنجاب کے
ان طبقات کی جو طبقات ہمیشہ ریاست کی طرف دیکھتے تھے. ویل چیئر اور آلات حاصل کرنے والے افراد نے منصوبے کو سراہا، مگر ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے تو الیکٹرک ویل چیئر کے لیے اپلائی کیا تھا، ان کو چلانے کے لیے تو ایک خصوصی فرد کی مزید ضرورت ہوگی. اس موقع پر سیکریٹری سوشل ویلفیئر جاوید اختر محمود، ڈی جی طارق قریشی اور دیگر افسران بھی موجود تھے. پہلگام واقعہ بھارت کی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ناکامی ہے جسے وہ پاکستان سے جوڑنے میں بری طرح ناکام ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا اسکائی نیوز کو انٹرویو کہتے ہیں پاک بھارت کے درمیان حالیہ سیز فائر مختلف ممالک کی سفارتی کاوشوں کا نتیجہ ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ مسئلہ کشمیر کے حل کے خواہاں ہیں. بھارت نے پاکستان کو پانی کی فراہمی تاحال بند نہیں کی. بھارت کے پاس پانی روکنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. بھارت ایک بھی ثبوت پیش نہیں کر سکا. سیز فائر کے بعد ڈی جی ایم اوز کے درمیان پہلا رابطہ ہو چکا. پاکستان نے بھارتی فوجی تنصیبات اور اسلحہ ڈیپوؤں کو نشانہ بنایا. بھارت مزید کشیدگی جھیلنے کی پوزیشن میں نہیں تھا. پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ جس طرح سے آپ نے یہ رپورٹ ملاحظہ کی ہے، اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جہاں پر پاکستان بھرپور طریقے سے جواب دیا بھارتی اس جو بھی جارحیت تھی اس حوالے سے، تو گودی میڈیا کے جھوٹ کو بے نقاب بھی وہیں پر کر دیا گیا ہے. بھارتی فوج پاکستان کے ہاتھوں مار کھاتی رہی جبکہ بھارتی میڈیا فیک خبریں چلا کر جھوٹ پھیلاتا رہا. بھارتی صحافی کے مطابق بھارتی میڈیا اپنی عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے من گھڑت رپورٹیں چلاتا رہا. بھارتی میڈیا کی جانب سے چلائی جانے والی فیک خبریں رسوائی کا سبب بنی. بھارتی میڈیا جھوٹی خبریں چلا کر آنے والی وقتوں تک بدنام ہوتا رہے گا. گودی میڈیا نے جھوٹی خبریں چلائیں کہ بھارت نے پاکستان کے 6 شہروں پر قبضہ کر لیا. بھارتی صحافی کا کہنا ہے کہ بھارتی میڈیا نے تو کراچی تک کو نقشے سے غائب ہونے کی خبر چلا دی. پاکستان کی عسکری قیادت کو حراست میں لینے کی بھی جھوٹی خبر چلا دی گئی. دفاعی ماہرین کے مطابق بھارتی صحافی کے انکشافات نے ثابت کر دیا ہے کہ گودی میڈیا جھوٹ اور منفی پروپیگنڈا کرتا ہے. جھوٹ اور من گھڑت خبروں سے نہیں بلکہ جنگ عزم اور ہمت سے جیتی جاتی ہے. مودی حکومت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز، شرمناک اور افسوسناک رویہ. بھارتی فوج کی پہلی مسلم خاتون کرنل ترجمان صوفیہ قریشی ہندو انتہا پسند تنظیم RSS کی نفرت کا نشانہ بن گئیں. کرنل صوفیہ قریشی کو حال ہی میں بھارتی فوج کا ترجمان مقرر کیا گیا تھا، جس کے فوراً بعد ان کے خاندان کو ہراساں کیے جانے کے واقعات سامنے آئے ہیں. آپریشن بنیانم مرصوص. راولپنڈی میں افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے عظیم الشان جلسہ. بھارتی جارحیت کے خلاف افواج پاکستان کی جانب سے شروع کیے گئے آپریشن بنیانم مرصوص کی شاندار کامیابی پر عظیم الشان جلسے کا انعقاد. راولپنڈی میں ہونے والے جلسے کو کامیاب بنانے میں کمشنر اور ڈیپیوٹی کمشنر راولپنڈی نے اہم کردار ادا کیا. جلسے میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی ممتاز شخصیات نے شرکت کی. جلسے میں ریٹائرڈ فوجی افسران، علماء کرام، وکلاء، سیاسی قائدین، صحافی، نوجوان اور عوام الناس کی بڑی تعداد نے شرکت کی. شرکاء نے ہاتھوں میں قومی پرچم تھامے افواج پاکستان سے مکمل یکجہتی اور حمایت کا عہد دہرایا. جلسے سے خطاب مقررین کا کہنا تھا کہ یہ محض ایک جلسہ نہیں بلکہ دشمن کو واضح پیغام ہے کہ پاکستانی قوم اور اس کی افواج اپنے دفاع کے لیے ہر دم تیار ہیں. مارکہ حق محض ایک فوجی کارروائی نہیں بلکہ ایک قومی پیغام تھا کہ ہم دفاع وطن پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے. ادھر اسلام آباد پولیس کی جانب سے بھی پاک فوج کی تاریخی فتح پر ریلی کا انعقاد کیا گیا. شرکائے عہدیداران کی جانب سے پوری قوم کو مارکہ حق 10 مئی کی تاریخی فتح کی مبارکباد دی گئی. IGP اسلام آباد سید علی ناصر رضوی کا کہنا تھا کہ ہماری مسلح افواج نے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر دشمن کا مقابلہ کیا جو قابل ستائش ہے. یہ پوری مسلم امہ، پاکستان اور مسلح افواج کی جیت ہے. عامر خٹک کمشنر راولپنڈی کا کہنا تھا کہ یہ جیت پوری دنیا کے لیے پیغام ہے کہ ہم اپنا دفاع کرنا بخوبی جانتے ہیں. اپنی افواج، غازیوں، شہیدوں اور ان کے اہل خانہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. SSP CTD حمزہ ہمایوں نے کہا 10 مئی یوم تشکر کی حیثیت رکھتا ہے. پاکستان کی عوام نے دنیا کو بتا دیا کہ پوری قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے.
چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خوشی کی بات ہے کہ بہنوں کو بانی سے ملاقات کی اجازت ملی، 6 وکلاء کے نام دیے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اللہ کے کرم نوازی کی ہے اور قوم کی دعائیں قبول ہوئیں، قوم کا سر فخر سے بلند ہوا ہے۔ جب پاکستان کا جواب گیا تو پوری دنیا نے دیکھا اور سنا، بھارت نے محسوس بھی کیا۔ پاکستان سے دنیا کے تعلقات اب تبدیل ہوں گے، دنیا کا نظریہ اب تبدیل ہوگا۔ خوشی کی بات ہے، بہنوں کو ابھی اجازت ملی ہے اور وہ جیل کے اندر چلے گئے۔ 6 وکیل نام ہم نے دیے تھے، دیکھتے ہیں ظہیر صاحب اور سلمان صفدر صاحب جا چکے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی کرم نوازی کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صدقے پورے قوم کی دعائیں قبول کی ہے۔ قوم کا سر فخر سے بلند ہوا ہے، انڈیا کا غرور خاک میں ملا ہے۔ جب پاکستان کا رسپانس گیا ہے تو پورے دنیا نے دیکھا بھی، پوری دنیا نے سنا بھی اور انڈیا نے فیلٹ بھی کیا۔ جہاں تک پاکستان کے لیے تعلق ہے، پاکستان سے تعلق میں سارے دنیا چینج ہوگی، دنیا کے نظریہ اب ڈفرینٹ ہوگی۔ بھارت کا غرور خاک میں مل گیا، پاکستان کمزور نہیں، دنیا نے تسلیم کر لیا۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ بھارت کی مغربی ٹیکنالوجی ناکام، بھارت کی ایشیائی ٹیکنالوجی کامیاب رہی۔ انہوں نے پاک چین دوستی کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ بھارت دونوں ممالک کے تعلقات ختم کرنا چاہتا ہے۔ پہلگام واقعے پر مودی کو اپنے ملک میں بھی حمایت نہیں ملی۔ مولانا فضل الرحمان نے مزید کہا کہ اسرائیلی اقدامات اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہیں اور جو اب تک فلسطین کو متنازع علاقہ قرار دیتا آ رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے مزید کہا کہ حکومت کو موجودہ صورتحال پر آل پارٹیز کانفرنس بلانی چاہیے۔ ملک کی سلامتی پر جب بات آئے گی PTI پیچھے نہیں رہے گی۔ نواز شریف بھارت کے خلاف آپریشن کے دوران خاموش رہے۔ بانی نے کہا مودی مکار شخص ہے، چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ شیخ وقاص کی ABN کے پروگرام بدلوں میں گفتگو، کہا بانی PTI نے بھارت کو بروقت جواب دینے کو سراہا ہے۔ جنید اکبر کا استعفیٰ بیرسٹر گوہر کے پاس پہنچ گیا اور بانی کی جانب سے پیرول کی درخواست نہیں دی گئی۔ PTI نے پہلے بھی اپنے بل بل بوتے پر جد و جہد کی اور گرین الائنس سے متعلق لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کمزور ہوئی۔ بانی PTI کو پیرول پر رہائی کے لیے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی دائر درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ علی امین گنڈا پور کی درخواست پر آج سماعت ہوگی۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر درخواست پر سماعت کریں گے۔ درخواست میں ملک کے موجودہ حالات کے پیش نظر بانی PTI کو پیرول رہا کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ بانی PTI کو پیرول پر رہائی کے لیے علی امین گنڈا پور کی دائر درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین کی درخواست پر سماعت آج ہوگی۔ علیمہ خان نے بانی PTI سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج ہم تینوں بہنوں کی ملاقات ہوئی۔ بانی کو بھارتی جارحیت کے بارے میں اور قوم کے بارے میں آگاہ کیا۔ پاکستان قوم کا جوش و جذبہ لائق تحسین تھا، پاکستانی عوام متحد ہے۔ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ بانی نے متنبع کیا ہے کہ اس وقت مودی سخت غصے میں ہوگا اور وہ انتقام لے گا۔ آپ لوگوں نے الرٹ رہنا ہے، مودی نہ صرف معاشی اٹیک کرے گا بلکہ فالس فلیگ جیسے اقدامات بھی کر سکتا ہے۔ سوشل میڈیا کی وار پاکستان نے جیتی۔ علیمہ خان نے مزید بتایا کہ بانی نے کہا کہ 26ویں ترمیم نے رول آف لا ختم کر دیا ہے اور اس ترمیم سے ججز کو سرکاری ڈپارٹمنٹ بنا دیا ہے، اور علیمہ خان نے مزید کہا کہ بانی کے کیسز نہیں لگائے جا رہے۔ جنید اکبر کے استعفے کے حوالے سے بانی نے کہا ہے کہ اگر جنید اکبر APC اور پارٹی اکٹھی چلا سکتے ہیں تو بے شک APC کی سیٹ رکھیں۔ پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد خواتین ونگ کی صدر کنول شوزب نے پارٹی کے بانی کی بہن کی علیمہ خان کے خلاف کھل کر محاذ کھول دیا اور سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک زوم میٹنگ کی لیک ویڈیو میں کنول شوزب نے شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ کنول شوزب نے کہا کہ PTI ہماری فیملی ہے۔ افسوس ہوا جب علیمہ خان نے کہا کون گوہر، اگر تنظیمی عہدوں کی قدر نہیں کی جائے گی تو پھر پارٹی کی عزت کون کرے گا۔ انہوں نے علیمہ خان پر الزام عائد کیا کہ وہ پارٹی کو نقصان پہنچا رہی ہیں اور کہا کہ اگر سیاست میں آنا ہے تو کھل کر اعلان کریں اور درپردہ کردار ادا نہ کریں۔ کنول شوزب نے مزید کہا کہ کوئی کس حق میں سے کسی کو منشا نہیں کہتا اور کسی کو منشی نہیں کہتا ہے۔ جنید اکبر کے استعفے کا معاملہ بانی پاکستان تحریک انصاف نے جنید اکبر کو فی الحال بطور چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کام جاری رکھنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق بانی چیئرمین کی جانب سے جنید اکبر کے استعفے بارے احکامات پر عمل درآمد پارے بیرسٹر گوہر نے بانی چیئرمین کو آگاہ کر دیا۔
ذرائع کے مطابق بانی چیئرمین کی جانب سے جنید اکبر کی جانب سے احکامات پر فوری عمل درآمد کا اظہار اطمینان کیا گیا۔ بیرسٹر گوہر نے تصدیق کی ہے کہ بانی چیئرمین کی جانب سے فی الحال جنید اکبر کو کام جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بانی چیئرمین اس حوالے سے حتمی فیصلہ کچھ دنوں بعد کریں گے۔ حاضر ہوتے ہیں ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے ABN نیوز۔